बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का, बल्कि अभी 29 फरवरी का आगाज़ हुआ है जुमेरात के दिन का। आज का दिन बड़ा हंगामा खेज़ होने जा रहा है और अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी बात करते हैं। ओवरऑल शहर इक़्तिदार में इस वक्त हालात और सूरत हाल क्या है उन चीज़ों पर भी बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले सदर आरिफ अलवी साहब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने आज दिन 10 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो नोट लिखा है उसमें बहुत सख्त उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। अच्छा, अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जनाब इन ऑब्जर्वेशंस का क्या फ़ायदा, मतलब इजलास उन्होंने बुला लिया। मसला ये कि वो इजलास ना भी बुलाते, इजलास तो बुला लिया गया था। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही शदीद खिलाफ है और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि काजी फाइज़ ईसा साहब इस मामले में भी आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ कोई सख्त फैसला जो है वो दे सकते हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने अलहमा तौर पर उन्होंने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने जो नोट लिखा है उस नोट की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखें, मैं आपको आरिफ अलवी साहब के हवाले से मुसलसल ये आगाह कर रहा हूँ कि आप उनको देख रहे हैं पाकिस्तान के तनाजुर में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के तनाजुर में चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि दुनिया के दीगर मुल्क किस तरह से पाकिस्तान की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से देख रहा है। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये बात देख रहा है कि पाकिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी सदर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट ने जो सख्त ऑब्जर्वेशन लिखी हैं इलेक्शन में धांधली के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो ये चीज़ मैटर करती है। ये इतनी आप ये ना समझें कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत इसलिए कर दिए कि ना करते तो नज़र आ रहा था कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फैसला देंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। इसलिए जब हवा और फ़िज़ा आपके ख़िलाफ़ हो, जब सारा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो, तो फिर ज़ाहिर है आप जितनी आप एफ़र्ट कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। और उन्होंने जो लिखा है, मैंने वो तहरीर सारी उनकी ट्वीट भी किया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इस तवक्को का इजहार किया है कि आज असम्बली इजलास से पहले मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो हल कर लिया जाएगा। उस पर मैं बाद में आता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है और क्या आज फैसला आ सकता है, क्या फ़ैसला आ सकता है, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उस पर मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ। एक तो उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल काकड़ की जानिब से भिजवाई जाने वाली समरी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है अपनी उस जो सदर आरिफ अलवी साहब ने नोट लिखा है और वो जो उन्होंने समरी पर दस्तखत किए उसमें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत हैं। बासियत सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर मुमलिकत को आमतौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। यह एक अफसोसनाक अमर है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत ने अपने हलफ और ज़िम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा मारूज़ियत और गैर जानिबदारी के असूलों को बरकरार रखा। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। सदर को कौम की बेहतरी और हम आंगी के लिए कौमी मफाद को मद्देनज़र रखना होता है। सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक़ समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के ऐन मुताबिक वापस की गई। मेरा मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था, मगर मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। करारदाद मकासद के मुताबिक अवाम को अपने मुल्क के एग्जेक्टिव फैसलों से हिस्सा लेने से महरूम नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत समरी के कुछ पैरों में लगाए गए आइन की खिलाफवर्जी के कुछ इल्ज़ामात पर जो है वो वक्त जो है वो सर्फ नहीं करना चाहते कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कैसे गलत हैं, उस पर वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते कि वो इल्ज़ामात कैसे गलत हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल ये असम्बली के नामुकम्मल होने पर और मखसूस नशिस्तें ना देने पर और इंतखाबात में धांधली पर इस पर बड़ा उन्होंने मुफस्सल किस्म का जो है वो नोट लिखा है। वो कहते हैं कि ये बात याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी महज आइन के तहत और वक्त के अंदर पुरअमन, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इस मामले पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। मुख्तलिफ केसेस को चैलेंज भी किया जा रहा है और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के हवाले से समरी 26 फरवरी की रात को मौसूल हुई। समरी में वक्त की गलती मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वापस नहीं की। सदर को इस बात का मुकम्मल इदराक है कि आइन पाकिस्तान को उसके तमाम हरूफ और रूह के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए, अगरचे मौजूदा इंतखाबी अमल में ऐसा नहीं किया जा रहा। मतलब वो कैटेगोरिकल लिख रहे हैं कि ना इलेक्शन शफाफ हुए हैं, ना इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा है, ना निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी जो अदा की हैं। समरी के पैरा 14 में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत अपने मौक़िफ़ का अयादा करते हैं
آئین کے آرٹیکل 51 اور 91(2) پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی روح کے مطابق ان کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ کچھ دنوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت ہونے والی ایکسرسائز کو 21 دن میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ مینڈیٹ آرٹیکل 51(2) میں دیے گئے وقت، مذکورہ تحفظات اور 21ویں دن تک مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حل کی امید کے پیش نظر قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ اجلاس سے پہلے جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا صدر پاکستان کا معاملہ۔ اب آ جائیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ بڑی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں، کوئی ان کو ادھر سے کامیابی نہیں ملی۔ اور کیوں گئے؟ اگر مولانا صاحب کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بڑی ٹف ہیں کہ نون لیگ حکومت میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے حکومت بنے گی، پیپلز پارٹی جو ہے وزارتیں نہیں لے گی۔ ایم کیو ایم کی اس طرح سے نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے، ایم کیو ایم کو اس طرح سے سیٹیں دے نہیں رہے، جو وزارتیں وہ دے نہیں رہے۔ اور اس حوالے سے جو دوسری آڈیو لیک آئی ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی آڈیو میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقیوں کا تو 50-60% مینڈیٹ چوری کا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مینڈیٹ چلیں 50%، 60% جعلی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا تو 100% مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے۔ اس پہ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے اپنی آڈیو کی تصدیق کی۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے ٹسوری صاحب کی جو ہے وہ آڈیو آئی ہے۔ اچھا، کمران ٹسوری صاحب کی آڈیو کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس آڈیو میں کیا کہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہے، اور ٹسوری صاحب نے بھی اپنی آڈیو کا اعتراف کر لیا، اس پہ کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ کمران ٹسوری صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج مینڈیٹ کے ساتھ حشر ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ بھی آپ لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دونوں اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے تھے کہ ہم نے نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ لوگ تو جیلوں میں جانے والے تھے، ہم اگر 7 ووٹ نہ دیتے تو آپ تو جیلوں میں چلے جاتے، ہم نے آپ کو 7 ووٹ دیے اور ہمارے ان ووٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی حکومت بنی، آپ بچے، اور آپ کو ووٹ دینے کی وجہ سے ہمارا جو ووٹر تھا وہ ناراض ہوا اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس پر ووٹ نہیں دیا۔ اور ان حالات میں جب پی ٹی آئی کو زبردستی سیٹیں دلوائی گئی تھی، اس وقت جو ہمارا مینڈیٹ تھا اس میں ہمیں صرف 7 سیٹیں ملی تھیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے ان کو احساس دلائی ہے کہ بھائی جو 1.5 سال ہیں اس میں آپ دونوں پارٹیوں نے بینیفٹ اٹھایا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کی حکومت بنائی، آپ نے سارا بینیفٹ اٹھایا، آپ دونوں پارٹیوں کو، ایک کو وزیر اعظم ملا، ایک کو وزیر خارجہ ملا، یعنی نون لیگ کو وزیر اعظم ملا اور پیپلز پارٹی کو وزیر خارجہ ملا۔ اور اس وقت بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ 140 کو لے کے اور اس ایگریمنٹ کو لے کے جس پر سب نے دستخط کیے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، اور حالانکہ اس ایگریمنٹ پر بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف سمیت سب کے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط تھے۔ اور اگر آج ہم 18 سیٹیں لے کر آئے ہیں اور اس پر پیپلز پارٹی اگر باتیں کر رہی ہے تو یہ پھر نامناسب چیز ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ جس طرح اوروں کو ملا ہے ہمیں بھی مینڈیٹ ملا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہمارا جو ہے وہ 100% مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بھی پارٹیز پھر موجود ہیں جن کا 200% مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، جن کو رات میں اور دن میں ملا کے بھی وہ کچھ نہیں ملا تھا، جو دوسرے دن ملا یا تیسرے دن جا کے ملا وہ 200% والے ہیں۔ تو بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو کلیئر سمجھا دیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہماری رابطہ کمیٹی نے اور خالد بھائی نے کرنا ہے کہ ہم نے کس حد تک پریشر میں ہم آتے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ پریشر سے یہ ہے کہ بس یہاں پہ آڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس آڈیو میں کیا ہے؟ اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا مینڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% جعلی ہے تو پھر آپ کا 200% جعلی ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 200% جعلی ہے۔ آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کا دن ملا کے، رات ملا کے، 9 فروری کا دن ملا کے آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں تھا جتنا اس سے اگلے دن آپ کو مینڈیٹ مل گیا۔ تو یہ نون لیگ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کے اتحادی ہوں گے، وہ یہ بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا 60-70% جعلی ہے، تمہارا 100% جعلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر تمہارا 200% جعلی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مادہ مافوا بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچا چٹا کھول کے رکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں گو کہ ان آڈیوز میں مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا ٹسوری صاحب ہوں، ان کی بے بسی بھی نظر آتی ہے۔
کہ ایم کیو ایم جس کا پہلے اس کے 7 ووٹوں کے ساتھ بڑے گیم چینجر تھے اور بڑی امپورٹنس تھی، اب ان کی وہ امپورٹنس اور وہ ورتھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایم کیو ایم کی اس میں بے بسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس پہ جو کامران ٹسوری صاحب ہیں ان کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا میں گردش کرنے والی آڈیو میں آواز گورنر سندھ کی ہے، لیکن اس آڈیو میں کچھ چیزوں کو ایڈٹ کر کے سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال اس بارے میں تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں. جب گورنر اور اس کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، یہ آگے فیصل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جب گورنر اور اس کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ آواز گورنر سندھ کی ہے تو مناسب ہوگا یہ بھی بتا دے کہ سیاق و سباق کے تحت گورنر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے. دوسری بات، سیاق و سباق کے تحت کس کا کتنا مینڈیٹ جعلی ہے، کتنا اصلی ہے، تو وہ بھی یہی بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ سارا جو معاملہ ہے اس میں بڑا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کے کچے چٹے کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرا، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا 60-70% جعلی ہے، آپ کا 100% ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر ہمارا 100% ہے تو آپ کو 200% ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. باقی اینڈ میں آ جائیں کہ آج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج قومی اسمبلی کا گو کے اجلاس ہے، لیکن آج جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے کہ فیصلہ جو محفوظ ہے، کیا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سناتا ہے یا نہیں سناتا، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس پہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ موڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے ترجیحی نشستوں کی فہرست بھی جمع نہیں کرائی. کیا سنی اتحاد کونسل الیکشن کے بعد ترجیحی فہرست جمع کرا سکتی ہے؟ پھر جو ممبر ہیں بابر حسن بھرمانہ، وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف آزاد ارکان کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں دے دیں. آزاد ارکان کے بغیر اس وقت سنی اتحاد کونسل کی کوئی حیثیت نہیں. جن جماعتوں کے ارکان نے نشستیں جیتی ان جماعتوں میں کیوں مخصوص نشستیں تقسیم نہ کریں؟ وہی بات جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں. تو بھرمانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم کیوں نہ دیں جو سیٹیں جیت کے آئیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مخصوص نشستوں کے لیے جو لسٹ دینی تھی سنی اتحاد کونسل نے وہ تو ہمیں دی نہیں تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق سیاسی جماعت کا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین کے مطابق سیاسی جماعت کا پارلیمانی ہونے کی کوئی شرط نہیں. مخصوص نشستیں نہ دینے سے سینٹ الیکشن میں بھی سنی اتحاد کونسل کو نقصان ہوگا. ممبر بابر حسن بھرمانہ کہتے ہیں کہ ترجیحی فہرست کون دے گا، پارٹی سربراہ یا پارلیمانی پارٹی؟ اچھا، فاروق نائک صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے، فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کی جانب سے، اور یہ اعظم علی تارڑ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے پیش ہوئے. بیرسٹر فاروق نائک صاحب نے کہا کہ ترجیحی فہرست اس وقت دینے کا سوال ہی پیدا اس وقت جو ہے وہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ترجیحی فہرست جمع کرانے کا وقت الیکشن سے پہلے گزر چکا. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ ترجیحی فہرست جمع کرانے کا وقت گزر چکا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین اور الیکشن کمیشن کا قانون اس معاملے پر خاموش ہیں. پہلی مرتبہ ایسا معاملہ آیا ہے، الیکشن کمیشن کو اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ جنرل الیکشن میں حصہ لیا نہ ترجیحی نشستوں کی فہرست جمع کرائی. سنی اتحاد کونسل نے خط لکھ کر کہا کہ نہ جنرل الیکشن لڑ رہے ہیں نہ مخصوص نشستیں چاہیے. تو اچھا، انہوں نے جو لیٹر دکھایا علی ظفر صاحب کو، علی ظفر صاحب ہکا بکا رہ گئے. انہوں نے کہا ہمیں تو اس بارے میں سنی اتحاد کونسل نے بتایا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے. وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے، ان شک بھی ہوا کہ پتہ نہیں کوئی گیم ہو گئی ہمارے ساتھ. تو یہ آگے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ 26 جنوری کو سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ ہمیں خط لکھا اور یہ اور وہ سارا معاملہ، اس پہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. جو الیکشن کمیشن کا تھا وہ جھوٹ اس طرح سے بے نقاب ہو گیا کہ انہوں نے پھر جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے بھی کلیریفائی کیا، انہوں نے بتایا. اور پھر انہوں نے ہمارے دوست فیصل عباس کھر کو جی ٹی وی کے لیے جو انٹرویو دیا ہے، جو انہوں نے کچھ دیر پہلے فیصل عباس کھر نے اس کو ان کا انٹرویو جو ہے جی ٹی وی کی یوٹیوب چینل پر آیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں لیٹر یہ لکھا تھا کہ جناب، انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ان انتخابات میں 5% جو ہے وہ یہ ایک رول ہے کہ الیکشن میں جو ہمارا آئین قانون اس پہ بڑے واضح ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوگا تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو الیکشن میں حصہ لے گی وہ 5% جنرل الیکشن کی ٹکٹیں جو ہے وہ خواتین کو دے گی. تو آپ نے وہ لسٹ میں دیں کہ آپ نے کتنے پرسنٹ دیے، 5% خواتین کو آپ نے یہ ٹارگٹ اور یہ شرط جو ہے وہ پوری کی ہے نہیں کی. اس پہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب نے ان کو لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل الیکشن میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا. تو کیونکہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے ہم پابند نہیں ہیں آپ کو کہ ان خواتین کے نام یا لسٹیں دینے کی کہ جنہوں نے الیکشن لڑا ہو. لیکن الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن میں 5% کوٹے کی خواتین کی بات کر رہے ہیں. وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو کوٹا بنتا ہے اس کی بات نہیں کر رہے. اور
اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا لیٹر بھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے، جو انہوں نے جواب بھیجا وہ بھی انہوں نے دکھا دیا ہے، اور اس طرح سے غلط بیانی پکڑی گئی، اور ہمارے دوست عامر سید عباسی صاحب نے بڑے زبردست انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے عامر سید عباسی صاحب نے بھی اس ساری چیز کو سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے عامر سید عباسی صاحب نے جو بیورو چیف ہیں پبلک نیوز کے اور کورٹ رپورٹنگ میں بڑا زبردست نام ہے، تو عامر سید عباسی صاحب نے سب سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنے ٹویٹر پر اس کو ڈیٹیل سے بتایا، بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین انہوں نے بھی کیا کہ معاملہ ہے کیا، اور اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ بہت سے ہمارے اینکرز نے، صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے جناب ٹویٹیں کر دیں کہ صاحبزادہ حامد رضا نے ہاتھ کر دیا پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، یہ ساری انہوں نے باتیں کی۔ لیکن جب عامر سید عباسی صاحب نے کیا تو کچھ ہمارے دوستوں نے جنہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم معذرت خواہ ہیں اور ہم نے جلدی میں یہ ٹویٹ کر دیے، اور عامر سید عباسی درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹر تھا صاحبزادہ حامد رضا کا، یہ جنرل الیکشن میں 5% کوٹے کی بات کے اوپر تھا، نہ کہ مخصوص نشستوں کے اوپر تھا۔ تو یہ چیزیں پھر کلیریفائی ہو گیا۔ تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں آج الیکشن کمیشن اس پہ ایک فیصلہ سناتا ہے، نہیں سناتا، کب سناتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی کی درخواست مسترد ہو جائے گی؟ اگر مسترد ہو جائے گی تو کیا مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم ان میں تقسیم کر دی جائیں گی؟ ایک بڑا سوال ہے، اور یا وہ باقی جتنی بھی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی؟ بڑا سوال ہے، اور یہ بڑا ایک معاملہ آگے گمبھیر ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو انہوں نے بتایا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اسی انٹرویو میں فیصل آباد گھر والے میں بتایا ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بڑا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ کو، شریف خاندان کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، ان سب کو، حمزہ شہباز کو اور نون لیگ کو، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تو یہ آج کا دن جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو آج اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک طرف قومی اسمبلی کا یہ ہنگامہ خیز اجلاس ہو رہا ہوگا، دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ دو جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کی سماعت ہوگی، ان کی ضمانت کی، ایک توشہ اور دوسرا سائفر، اور ساتھ سیشن کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو عدت والا فیصلہ ہے اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطلی اور اس کی جو ان کی اپیل ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ تو یہ آج صورتحال ہوگی۔ الیکشن کمیشن سے دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔